freelancing वाली and I am a level 1 student at Rohan School इस्लामाबाद कैंपस। तो जैसे कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे एक इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है आरिफ सर, उनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अबीरा सईद फ्रीलांसिंग वाली, कैसी हैं आप? जी सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें, जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें और जो जानते हैं वो आपके मजीद और आपके बारे में जान सकें सही डिटेल से। जी बहुत शुक्रिया अबीरा सईद साहब। मैं जब इस्लामाबाद में आया था तो आपसे मुलाकात हुई थी, आपने एक छोटा सा मेरा पॉडकास्ट भी किया था और आपके वाले साहब सईद अख्तर साहब जो है वो, उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो तारुफ मेरा ये है कि मैं जो है वो मेरी सारी ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजरी है और मैं कहता होता हूँ कि मैं जो है वो स्कूल से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। मैं स्कूल में पढ़ना शुरू हुआ था और जब सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हूँ तो अभी मैं स्कूल में ही हूँ। तो मेरा बच्चों के साथ ताल्लुक़ रहता है और मैंने वैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा पढ़ा हुआ है। एमफिल किया हुआ है मैथमेटिक्स में और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारी सर्टिफिकेशन की हैं ट्रेनिंग से हवाले से। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक़ स्टूडेंट्स के साथ ही है, स्कूल एजुकेशन के ही साथ है। ओके, बहुत अच्छा आपने सर आपने इंट्रोडक्शन करवाया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली तो जेहलम से हूँ, लेकिन अब मेरी 4-5 साल हम बचपन में रहे हैं। उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, रावलपिंडी से ही मैं बिलोंग करता हूँ। रावलपिंडी अडयाला रोड जो रावलपिंडी कैंपस है रेहान हाई स्कूल का, इसके साथ मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा घर है। तो यहीं पे मैं रह रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा बताया। तो सर जैसे आपने अपना वाला रहा एंटरप्रेन्योरशिप वाला, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है और इसके आप कैसे थ्रू काम कर सकते हैं, इसके बारे में बता दें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। जी बहुत शुक्रिया। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मैं अपने एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद ज़िम्मेदार होता है, अपने काम खुद करता है और बिजनेस करता है और जॉब की तरफ नहीं जाता। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आइंदा जॉब की तरफ ना जाएं, वो एंटरप्रेन्योर बने, वो बिजनेस करें। वो जिस तरह रेहान स्कूल जो है ये 100% उस पर काम कर रहा है। ये मेरा विजन था, उस पे मैंने इसके साथ वादा लिखवाया और वाला तो अब मेरे ये दिल के बहुत करीब हो गया है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी में सारे लोग एक खूबसूरत जहनों के लोग हैं, उनके दिमागों में खूबसूरत सोचें हैं। तो वाला इनके साथ है और बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खुद कमाए और जो बच्चा खुद कमाता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं और इस सारी फील्ड को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और यही मेरा शौक है, विजन है। ओके, दैट्स ग्रेट सर, बहुत अपने अपने अपनी तफसील से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप रेहान स्कूल का अपने इस्लामाबाद कैंपस में विजिट किया तो आप रेहान स्कूल आपको कैसा लगा? जी रेहान स्कूल, मैं तो हैरान परेशान रह गया। यहाँ रेहान स्कूल में यहाँ बच्चे ही लीडर हैं। वो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चा आपको स्कूल का विजिट कराएगा। मैंने कहा तो कुछ नहीं, मैंने कहा बच्चा मुझे क्या विजिट कराएगा। लेकिन जब उस बच्चे ने एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरीथिंग कि ये हमारा कैरिकुलम है, ये हमारा ऐसा रूम है जहाँ पे हम वीडियोस बनाते हैं, या यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं लंच करते हैं, यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। तो मैंने देखा उधर एक फैमिली का इन्वायरमेंट है। ऐसे लगता था कि मैं किसी स्कूल में नहीं, मैं घर में आ गया हूँ। और फिर वो मुझे इतना अच्छा लगा और उससे क्या हुआ कि मैंने अ, अ, उसके जब उसका करिकुलम स्टडी किया और जब मुझे कासिम एजुकेशन वाला जो है उन्होंने मुझे उन करिकुलम बताया कि पहले साल में हमें $30 अर्न करने होते हैं, दूसरे साल में $100, दूसरे साल में $300। तो ये मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा
میں واپس آیا تو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میں نے اپنی مسز کو بٹھا کے، میری وائف بھی ٹیچر ہیں اور انشاءاللہ آپ ان سے ملاقات کریں گی عنقریب، بھی ہم آپ کے پاس آئیں ادھر، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابھی کنونشنل اسکول سسٹم سے ہٹا کے اپنے بچے کو ریحان اسکول میں داخل کریں گے، اور سب سے میرے لیے خوش آئند بات ہے، میرے لیے خوشخبری ہے کہ اسکول جو ہے یہ چند قدم کے فاصلے پر یہ میرے ساتھ کھڑا ہے ریحان اسکول، اور یہ ابھی میں آپ کے انٹرویو کے بعد سیدھا ادھر جاؤں گا، ہم نے وسوجی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور مجھے ہر وقت میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ کب وقت آئے کہ میں ریحان اسکول میں جاؤں۔ اوکے سر، دیٹس گریٹ۔ تو آپ نے جسے بتایا کہ میں ریحان اسکول کو دیکھ کے وہ اٹریکٹیو ہوا، تو آپ نے اپنے اسکول کھولنے کے بارے میں کچھ سوچا؟ جی بالکل، میں ابھی تو فی الحال میں نے جو اپنا اسکول کھولنے کے حوالے سے جو سوچ رہا تھا نا، ابھی تو اس کو میں نے پوسٹ پون کر دیا۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ریحان اسکول کے ساتھ ہی کام کروں اور ریحان اسکول کے اسکول جو ہیں وہ آگے کھولوں، اور انشاءاللہ عنقریب ود ان 6 منتھ جب یہ ہمارا اسٹیبل ہو جائے گا تو ایک اور جو ہے میرا پشاور روڈ کے اوپر ایک اسکول، یہی ریحان اسکول جو ہے، وہ ایک دوست کی بلڈنگ ہے، اس میں ہم نے یہ اسکول اوپن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے سر کہ آپ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے سر پڑھی، اور آپ کہاں سے اپنی تعلیم اپنے شروع میں بیسیکلی پڑھا آپ نے؟ جی میری جو تعلیم ہے، میں جب گاؤں میں تھے تو ایک مکتب اسکول ہوتا تھا۔ مکتب اسکول یہ ہے کہ جو مسجد ہے اس کو صبح نماز کے بعد جو اسکول ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ ایک ٹیچر آتے تھے، وہ ہمارے گاؤں سے دوسرا ایک گاؤں ہے وہاں سے وہ آتے تھے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے ایک دن کہا کہ کل آپ نے ایک قاعدہ لے کر آنا ہے، اس کا نام ہے پھول اور کلیاں۔ تو وہ جب وہ قاعدہ پڑھنے کی باری آئی تھی تو اس سے اگلے دن ہم بجائے وہ قاعدہ لینے کے ہمیں والد صاحب نے ادھر راولپنڈی میں شفٹ کر دیا۔ پھر یہاں میں نے ایک لوکل اسکول سے پرائمری پاس کی، اور اسلام آباد کا ایک بہت ہی بہترین ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور اس میں نے 6 سال سرو کیے۔ وہاں مجھے اتنے اچھے اساتذہ ملے، ان سارے اساتذہ کو دیکھ کے میرا ویژن بنا کہ میں بھی ٹیچر بنوں گا، تو پھر میں ٹیچر بنا۔ سب سے اچھے جس طرح سلطان محمود صاحب ہمیں 9th 10th میں میتھ پڑھاتے تھے، اور بہت ہی اچھی شخصیت ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ کے اسکول میں کبھی کسی کو ڈانٹا ہو یا مارا ہو۔ پھر میری ایف ایس سی بھی اسلام آباد سے ہے، بی ایس سی جو ہے راولپنڈی کا اصغر مال کالج ہے ایک پرانا، وہاں سے ہے، اور ایم ایس سی اسلام آباد کی یونیورسٹی سے، پھر ایم فل جو ہے ایم ایس جو میری ڈگری ہے وہ بھی اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے ایئر یونیورسٹی، وہاں سے میں نے ریگولر کیا ہے، اور بی ایڈ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے حفظ کیا ہے، تجوید پڑھی ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے گھر کے قریب ایک مدرسہ تھا اور وہ آج تک قائم ہے، اور اس نے مجھے بہت ڈیولپ کیا، تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے تعلیم کا۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ بہت اچھی سر، میں آپ کی اسٹوری سنی، بہت مزہ آیا، انٹرسٹنگ آپ کی اسٹوری تھی سر، ماشاء اللہ۔ تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے سر کہ آپ جب آپ نے اپنا جب اسکول کھولا، آپ نے جیسے بتایا کہ میں نے راولپنڈی میں اسکول کھولا، تو آپ اپنا کوئی کیریکولم بتائیں کیسا آپ نے وہ ڈیولپ کریں گے، کیا چیز مطلب کیا کون سا کورس بنائیں گے، اس کے حوالے سے کوئی ہمارے ویورس کو بتا دیں۔ جی اچھا، دیکھیں میں جو ہے میں اپنے دماغ پہ اتنا زیادہ زور نہیں دوں گا کریکولم بنانے کے لیے، تو میرے پاس ہر چیز بنی بنائی تیار ہے۔ میں نے سر ریحان کا جو کریکولم اٹھانا ہے، سر ریحان کا ہی اسکول کھولنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بجائے اپنا اسکول بنانے کے انہی کے اسکول بنے اور انہی کا کریکولم ادھر جو ہے وہ رکھتے جائیں، وہی پڑھائیں بچوں کو، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے، میری بیٹی بھی عبیرہ سعید جیسی بنے، اور یہ میری بیٹی ایک چھوٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ اس سے بھی چھوٹی ہے، اور اس نے اپنا نام پتہ ہے کیا رکھا؟ ماشاء اللہ۔ اس نے نام رکھا ہوا ہے، جی اس سر۔ کا نام ربیہ نور ہے، یہ ربیہ آرٹس والی ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن کا اس کو بہت ماشاء شوق اللہ، ہے، ماشاء اللہ۔ اور وہ جو دوسری ہے زہرا فاطمہ، تو وہ جو ہے زہرا گرافکس والی، اس نے اپنا نام رکھ لیا، ہم نے سب نے
اپنے نام کے ساتھ والا والی ہم لگا چکے ہیں. ابھی میرے بچوں میں سے کوئی بچہ بھی ایڈمیشن اس کا نہیں ہوا, تو ان قریب جو ہے ہم بھی اس کا حصہ بنیں گے. اوکے ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. تو سر میں آپ سے نیکسٹ پوچھنا یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا؟ جی اچھا, میرے ایک استاد ہیں, میں نے تو 2017 سے میں ڈفرینٹ ٹریننگز کر رہا ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں, اور وہ اس وقت سے سیکھتے ابھی میں نے جو ہے ایک انٹرپرینیورشپ کا ایک سرٹیفکیشن کی ہے, اس کا نام ہے گلوبل سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینیورشپ. اس سے مجھے بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے اور اس سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے. اس کے بعد تو میں نے پکا فیصلہ کیا ہے کہ میں بجائے لمبے پلاننگ کے بجائے فوراً کام کرنا شروع کرتا ہوں. ساتھ ہی اپرچونٹی ملی سر ریان کے اسکول میں, تو میں یہاں آ گیا ہوں. ابھی میں یہاں سیکھ رہا ہوں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو میرے آپ ایک لفظ ہے اڈاپٹیبلٹی, کہ آپ جو ہے نا انوائرمنٹ کے مطابق اڈاپٹیبل ہو جائیں. تو سر ریان کے اسکول میں نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیا ہے اڈاپٹیبلٹی کے تحت. تو اب انشاءاللہ آگے اسی کے ساتھ جائیں گے. اوکے دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ سر آپ نے بہت اچھا بتایا. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابتدائی دنوں میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے انہیں کیسے حل کیا؟ جی اچھا, زندگی جو ہے نا وہ اگر میرے پاس ابھی بورڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا, زندگی ایسے سیدھی لائن نہیں ہے, ایسے شروع ہوتی ہے اور ایسے زگ زیگ اوپر نیچے چلتی رہتی. مشکلات آتی رہتی ہیں, اور جب کبھی میری زندگی میں بہت زیادہ مشکل آئی نا, تو پھر میں نے اس کو حل کرنا چھوڑ دیا, تھوڑا سا اس کو وقت دے دیا, تو وہ پھر وقت کے ساتھ ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ آپ کرتے رہیں. بے شک مشکلات آتی رہیں, لیکن جب آپ کرتے رہیں گے تو مشکلیں جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہیں, اور ہماری سوچیں بڑی ہوتی ہے. جب ہم بڑی سوچ رکھیں گے تو مشکلات جو ہے نا وہ چھوٹی ہوں گی. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی ہماری آسان نہیں ہے. جو بھی انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے زندگی آسان نہیں ہے. وہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا, ہم نے انسان کو محنت کرنے کے لیے بنایا. جب انسان نے محنت کرنی ہے تو اس میں پھر مشکلات آئیں گی. تو انسان کا سمپل کام یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ محنت کرتا جائے. اپنا جس طرح آپ نے جو بھی آپ کے مشکلات آئی, آپ کبھی بیمار ہو گئے, کچھ بھی ہوا, لیکن آپ نے ایک دن ریسٹ کر کے اگلے دن پھر دوبارہ آپ نے جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ آپ کمپلیٹ کرتی جا رہی ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کرتی جا رہی ہیں. تو یہی جو ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنا خاموشی کے ساتھ کام کرتے جائیں. یہ بہت اچھا سر آپ نے گائیڈ کیا, امید کرتی ہوں بہت اچھا ہمارے ویورز کو پسند آیا ہوگا. تو سر میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں ایک کامیاب انٹرپرینیور کی 3 اہم خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کامیاب انٹرپرینور کی 3 خصوصیات کیا؟ یہ آپ نے کوشچن پتہ نہیں کہاں سے لیا, بہت آپ نے کلاسک کوشچن کیا, بہت خوبصورت آپ کا کوشچن ہے. تو جو سب سے پہلا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو ویل ڈن کہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست کوشچن کیا ہے. آپ کے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت پروگریس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ. آپ نے مائنڈ میں بنا لینا ہے کہ میں نے ہر چیز کا, ٹیچنگ کا الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اب انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کا الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہر ایک کا اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے تو سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ میں یہ لکھ دینا ہے کہ آپ نے جاب نہیں کرنی, آپ نے انٹرپرینیور بننا ہے اور لوگوں کو جابز دینی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہے نا, پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈیسائیڈ کر لیں گے اور پھر ہم نے ایفیکچویشن تھیوری میں ایک چیز پڑھی ہے, برڈ ان ہینڈ. کیا آپ ریپیٹ کریں؟
برڈ Word ان in ہینڈ، hand. اپنے ہاتھ میں پرندہ. مطلب برڈ ان ہینڈ کا کیا مطلب ہے کہ ابھی میں اگر فرض کریں ابیرا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے فری ڈانسنگ. ابیرا نے جو ہے وہ سیکھا ہے، کینوا سیکھا ہے. پھر ابیرا نے فیس لیس ویڈیو بنانا سیکھا. آپ کو فیس لیس ویڈیو بنانا آتی ہے؟ ابھی میں نے اس جی کا جو سر ہے جاتی ہیں. ابھی میں نے وہ سیکھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. وہ میں بتاتا ہوں. آپ نے وہ جو فیس لیس ویڈیو ہے نا، وہ اگر آپ فیس بک پہ اپنا ایڈ چلائیں اور اس کا نا سیل کرنا شروع کر دیں تو وہ تو آپ کر سکتی ہیں نا. تو یہ آپ کا برڈ ان ہینڈ. برڈ ان ہینڈ کیا ہے؟ آپ نے کیا اسٹڈی کیا ہوا ہے، آپ کن لوگوں کو جانتے ہیں، اور آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ اپنے مینز میں اپنے رہتے ہوئے. مثال کے طور پر آپ صرف 300 کا ایڈ لگا سکتی ہیں، 300 روپیز کا منیمم. فیس بک کا جو ایڈ ہے وہ 300، وہ آپ لگا دیں اور ہر سنڈے کو 2 گھنٹے کی کلاس رکھیں اور اس کی فیس جو ہے نا 300 200 رکھیں. اور اگر 10 اسٹوڈنٹ ہوئے تو ملٹیپلائی بائی 200 از اکول ٹو 2000. وہ آپ کا 2000 آپ کا آ جائے گا. تو یہ جو ہے اس سے آپ انٹرپرینور، ایک آپ کا مائنڈ سیٹ، دوسرا ڈیسیجن، پھر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے واٹ ایور یو ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹ ناؤ. اسی وقت آپ نے وہ اسٹارٹ کر دینا ہے. اوکے سمجھ سر آئی؟ ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا. جی سر آپ نے میرے فائدے کے لیے بھی ایک کام بتا دیا، میرا ایزی کام کر دیا. تھینک یو سر. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں لوگوں کو منتخب کرتے وقت آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ریپیٹ کریں پلیز آپ. اوکے میں اپنا کوشچن ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ کی ٹیم میں لوگوں کو منتخب کرتے وقت آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جی یہ ایک اتنا اچھا سوال ہے. میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے کتاب پڑھی ہے، اس کا نام ہے گڈ ٹو گریٹ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں نا، سب سے پہلے ایک کام کریں. آپ اپنی ٹیم میں سے ایسے لوگ جو آپ کے ویژن کے ساتھ میچ نہیں کرتے نا، ان کو نکال دیں. یہ میں حیران رہ گیا. اور اس کے بعد میں نے کتاب پڑھ کے اس کو میں نے کتنا عرصہ چھوڑے رکھا. پھر بعد میں نے دوبارہ اس کو اسٹڈی کیا. پہلے میں نے کہا اس کو سمجھ لوں. تو وہ کہتے ہیں، پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہم جو استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو استغفار پڑھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سے میرا کوشچن ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی سر جیسے میری نظر میں یہ کہ جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز سے معافی مانگتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. یعنی آپ چھوٹے ہیں نا، آپ سے گناہ تو نہیں ہوئے ہوں گے نا، تو ہم بڑے، ہم سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب استغفار پڑھیں گی آپ کے پیرنٹس کو اس کا فائدہ ہوگا. تو جب ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمارے گناہ ختم ہوں گے، گناہ ہمارے الگ ہوتے جائیں گے. تو وہ مجھے سمجھ آئی کہ سب سے پہلے ٹیم میں سے ایسے لوگوں کو نکال دینا ہے، یعنی استغفار کرنا ہے. ایسے ٹیم میں سے ایسے لوگوں کو نکال دینا ہے. اب لے کر کن کو آنا ہے؟ جو ایک اس میں ایک خصوصیت تو ولنگنیس ٹو ورک، کام کرنے کی ولنگنیس ٹو ورک، ان کو کام کرنے کی کا شوق ہو، پیشن ہو. اور دوسرا جو ہے نا ان کا ویژن بھی ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک کتاب ہے شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے نوکری کرنے آتے ہیں جیسے بس سٹاپ کا انتظار کرتے ہیں. آ کے انتظار کیا، بس ملی چلے گئے. وہ آپ جاب کرنے میں بھی آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کب ٹائم ختم ہو تو چلے جائیں. تو جب بھی آپ اپنی ٹیم میں لوگوں کو رکھیں تو ایسے لوگوں کو رکھیں جو جن کا کام کرنے کا دل کرتا ہو. اوکے سر ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ کا انٹرویو کرتے وقت. تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جانے سے پہلے ہمارے آڈینس کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں. میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی بیٹی کو روایتی اسکول سے، جہاں پہ وہ پوزیشن ہولڈر ہے، پوزیشن لیتی ہے، اور وہاں کے اساتذہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، میری بھی، میری وائف کی بھی.
رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے روایتی اسکول سے ہٹا کے ڈیجیٹل سکلز والے اسکول میں لے کر آنا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ دیر نہ کریں اور آ کے پہلے وزٹ کریں. پہلے آپ کو مسئلہ ہوتا تھا کہ جی پنڈی سے اسلام آباد وہ دور ہے، اب پنڈی میں بھی آ چکا ہے. ہم جو ہے 24/7 آپ 24 گھنٹے میں جب بھی مجھے کال کریں گے یا جب ہم اس کو کر دیں گے تو ہم آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے. آپ آ کے وزٹ کریں، اس کو دیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کے بعد فوراً فیصلہ کریں. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا پریشیس ٹائم نکالا. تو یہ تھا ہمارے ساتھ عارف انٹرپرینور والے، ان کی ہم نے لائف جرنی کے بارے میں جانا، ان کی انٹرپرینور کے بارے میں جانا. تو امید کرتی ہوں بس آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ. جانے سے پہلے سر ہم مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، ریحان اسکول زندہ باد.